औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीरतुल मेहदी के अगले हवालों के ऊपर। और ये जो सीरतुल मेहदी का जो है वो जिल्द दोयम है और इसका हिस्सा जहारम है, और इसके हवाला जात जो हैं वो आज हम देखेंगे यहाँ पे और इस पे बात करेंगे। अब जो ये आज का हवाला है सीरतुल मेहदी सफ़ा 20 हिस्सा जहारम का, और हवाला नंबर है 1000, यानी 1000 हवाला जात जो हैं वो यहाँ पूरे भी हो चुके हैं। और ये हवाला जो है डॉक्टर इस्माइल ने मुझसे बयान किया कि मौलवी नूरुद्दीन साहब खलीफा अव्वल में ये एक ख़ास बात थी कि मोतरज़ और मुखालिफ को एक या दो जुमलों में बिल्कुल साकित कर देते थे और अक्सर औकात इल्ज़ामी जवाब देते थे। लेकिन हज़रत साहब का ये तरीक़ था कि जब कोई इतराज़ करता तो आप हमेशा तफसीली और तहकीकी जवाब दिया करते थे और कई पहलुओं से इस मसले को साफ़ किया करते थे। ये मतलब ना होता कि मोतरज़ साकित हो जाए, बल्कि ये किसी तरह हक़ इसके ज़हनशीन हो जाए। अब यहाँ पे हवाले में देख लिया कि जो मिर्ज़ा कादियानी है वो तो आपने उसके जो जवाबात हैं वो पीछे हम पढ़ते ही आए हैं, कितने तहकीकी और इल्मी जवाब उसको आते थे। तो जो वो मौलवी नूरुद्दीन था वो भी लोगों को उल्टी सीधी यही तावीलात जो थी वो दे के, तो ज़ाहिर है उस वक्त किसी आलिम के सामने तो ये बैठते नहीं थे, और जो कोई आलिम दीन या कोई इस किस्म के जो दीन का इल्म रखने वाले लोग होते थे उनके साथ तो ये बात ही नहीं करते थे। तो ऐसे लोगों के साथ ये इनका जो मिर्ज़ा कादियानी था वो बैत में भी नहीं शामिल करता था, ना उनके सामने बैठता था। तो इस वजह से जो है वो मिर्ज़ा कादियानी ने जो आम से नॉलेज रखने वाले जो दीन की उनको जो है ये इधर उधर की तावीलात करके जो है वो खामोश करा दिया करता था। और इसी तरह के लोग जो हैं इसने वो जो आम गरीब लोग थे जिनको नहीं मालूम था उनको अपने चुंगल में फंसाया हुआ था। अब जो अगला हवाला है वो है 1001, और मौलवी जुल्फ़कार अली ख़ान साहब रामपुरी हाल का दयान ने मुझसे बयान किया कि 1884 में जब मैं स्कूल में पढ़ता था, एक रात को तारों के टूटने का गैर मामूली नज़ारा देखने में आया। रात के एक लंबे हिस्से में तारे टूटते रहे और कसरत से टूटे, यूँ मालूम होता था कि तीरों की बारिश हो रही है। एक हिस्सा तारों का टूट कर एक तरफ जाता और दूसरा दूसरी तरफ, और ऐसा नज़र आता गोया फ़िज़ा में तारों की एक जंग जारी। ये सिलसिला 10 बजे शब से 4 बजे शब तक जारी रहा। मैंने इस वाक़े का ज़िक्र एक मजलिस में ग़ालिबन 1910 में किया था। तो एक बहुत शरीफ और आबिद ज़ाहिद मोहम्मद इंसान ने मुझे कहा कि वो रात याद है, मेरे पीर मुर्शिद हज़रत क़िबला अल्लामा मौलवी अरशाद हुसैन साहब नूरुल्लाह मरकज़ा ने ये आलम देखकर कहा था कि ज़हूर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हो गया, ये इसी की अलामत है। और मौलवी अरशाद हुसैन साहब ज़बरदस्त उलमा में से थे और अंसारुल हक वग़ैरह आपकी तसानीफ़ है। और ये मौलवी अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी के पीर थे। लेकिन जब मैंने उन मौलवी साहब के एक दोस्त से जिसने ये रवायत बयान की थी ये कहा कि शहादत लिख कर दो, तो इसने लिखने से इनकार कर दिया, मगर ज़ुबानी मानता था कि इस मौलवी साहब ने ऐसा कहा। खाकसार कहता है कि सितारों का गिरना बहुत से नबियों के लिए बतौर अलामत वाक़या हो चुका है। हज़रत साहब ने लिखा है जो हज़ूर की बासत के वक्त गैर मामूली सितारे गर्दिश करते नजर आए, यह हज़ूर के लिए बतौर अलामत थी। इससे मुराद था गोया का वाक़ब, यानी उल्मा के गिरने का वक्त आ गया जिसके बाद सूरज तुलू होगा। अब आप देखिए कि मिर्ज़ा कादियानी को तो आदत थी कि कहीं कोई सा भी वाक़या होता, कोई पटाखा भी बज जाता तो वो कहता कि ये मेरा निशान हो गया है। तो ये जो है एक वो अमल है जो शहाब साकिब वग़ैरह जो टूटते हैं, तो मिर्ज़ा कादियानी ने उसको जो है वो अपने ऊपर फ़िट कर लिया और कह दिया कि वो जी फ़लाँ मौलवी साहब ने कहा है। अब वो कहता है कि जो जिन मौलवी साहब का नाम ले रहे हैं उनसे हमने कहा कि लिख के, तो उन्होंने जब ज़ाहिर है कोई अगर असल बात कोई होती तो वो कोई मौलवी साहब ने वाकई ऐसा कहा होता तो वो लिखते ना।
تو اب کہاں سے کہاں دیکھیں سلسلہ جوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ جو تھا اس کو ہم نے کہا کہ لکھ کے دو تو اس نے زبانی کہہ دیا. اب زبانی کسی کو کیا پتہ ہے اس نے کیا کہا کیا نہیں کہا. یعنی زبان کی تو کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے, وہ تو ظاہر ہے کوئی ثبوت ہو تو پھر انسان اس پہ بات کرے. لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ مرزا قادیانی کی کتاب میں اسی قسم کے زبانی کلامی جو ہیں وہ دعویٰ جات اور حوالے ہیں سارے. اب جو اگلا حوالہ ہے وہ 1002 کا ہے, اور مولوی اسماعیل صاحب فاضل پروفیسر جامعہ احمدیہ قادیان نے بیان کیا کہ جب میں تقریباً 8-10 سال کی عمر کا تھا, اس وقت میری عمر 55 سال کے قریب ہے, کہ ایک دفعہ میرے سے بیان کیا میرے حقیقی چچا مرحوم حافظ حکیم خدا بخش صاحب احمدی جو اوائل سے ہی حضرت صاحب کے مصدق تھے, اور بیت میں صرف اس خیال سے دیر کرتے گئے کہ میں بہت ہی گناہ گار آلودہ دامن ہوں, میرا وجود سلسلہ حقہ کے لیے ایک بدنما داغ ہوگا, اس کی بدنامی کا باعث ہوگا. آخر حضور کی رحلت کے بعد اوائل 1909 میں انہوں نے تحریری طور پر خلیفہ اول کے ہاتھ پر بیعت کی. کسی لمبے سفر سے واپس آئے, جب مجھے معلوم ہوا میں ان سے ملنے کے لیے گیا, انہوں نے مجھے ایک کتاب دی جسے لے کر میں بہت خوش ہوا. یہ کتاب مجھے دینے کا مقصد یہ تھا کہ میرے والد صاحب اسے دیکھ لیں. دوسرے روز میں شوق سے وہ کتاب ہاتھ میں لیے مسجد کی طرف گیا. قرآن کریم کا سبق پڑھنے کے لیے جا رہا تھا کہ اتفاق سے میرے والد صاحب راستے میں ہی ایک چھوٹی سی مجلس میں بیٹھے تھے. میرے ہاتھ میں وہ کتاب دیکھ کر انہوں نے یہ لے لی اور کہنے لگے, کسی نے پوچھا کہ یہ کیا کتاب ہے. میرے والد نے کہا کہ یہ ایک بزرگ ولی اللہ کی کتاب ہے جس کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں, اور بیان کیا کہ میں ایک دفعہ فساد خون کے عرضہ سے بہت دیر تک بیمار رہا. ان ایام میں مجھے بزرگ ولی اللہ کے متعلق اطلاع ملی کہ ان کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں. میں بغرض سے علاج لاہور آیا, کسی شہر کا نام خاکسار کو یاد نہیں رہا لیا تھا, تو وہیں یہ بات مجھے معلوم ہوئی, جس پر میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر تحریر یا کسی صاحب کی زبانی تفصیل اب خاکسار کو یاد نہیں اپنی صحت یابی کے واسطے عرض کیا. سو اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی. یہ واقعہ بچپن میں غالباً متعدد دفعہ اپنے والد صاحب مولوی محمد بخش سے سنا تھا. اس کے بعد وہ کتاب میرے والد صاحب نے مجھے واپس دی. مدت تک وہ میرے پاس رہی. جب میں بڑا ہوا تو اس کے نام وغیرہ کی شناخت ہوئی. یہ کتاب سرما چشم آریہ تھی جو 1886 کی تصنیف ہے. اب یہ مرزا قادیانی کی جو کتابیں ہیں, یہ جو کہہ رہے ہیں نا بزرگ ولی اولیاء کی کتاب تھی, یعنی وہ ایک جو مداری ہوتے ہیں نا سرکس پہلے دوروں میں اسی طرح دکھایا کرتے تھے, کہ وہ ان دور میں میڈیا تو ہوتا نہیں تھا اتنا کوئی لوگوں تک مشہوری اپنی کروانے کے لیے, تو وہ اپنے چیلے چمچے کو ادھر ادھر پھیلا دیا کرتے تھے. جو زبانی کلامی جو ہے ان کے بارے میں کہتے تھے ہاں بہت زبردست, کسی حکیم کے بارے جو اگر ہوتا تو اس کے بارے میں یا کوئی اور. تو یہ مرزا قادیانی کے بھی اسی قسم کے یہ جو چیلے تھے وہ ادھر ادھر یہ اس کی شہرت پھیلاتے تھے. حالانکہ مرزا قادیانی کی تو جو اپنے حالات تھے اور جو اس کی کتابوں میں لکھا ہے, تو وہ کسی ولی اولیاء کو تو چھوڑیں, کسی شریف نیک انسان کی تحریر بھی نہیں ہو سکتی. تو وہ مرزا قادیانی کی تحریریں تو ساری اسی قسم کی ہے. اب اگلا حوالہ ہے 1003 کا, اور میاں حیات محمد صاحب پینشنر ہیڈ کانسٹیبل پولیس نے بذریعہ تحریر مجھ سے بیان کیا کہ جب حضرت صاحب کرم دین کے مقدمہ میں جیلم تشریف لائے تو سردار حریر سنگھ کی درخواست پر آپ ان کی کوٹھی میں مقیم ہوئے. کھانے وغیرہ کا انتظام جماعت کے ذمہ تھا. کوٹھی نہایت خوبصورت سجائی گئی. باورچی نے کارکنوں سے حضور کے لیے ایک چوزا مرغ طلب کیا, تو وہ لوگ حیران ہوئے کہ اب کہاں سے ملے گا. مجھے علم تھا کہ حضور کچھ عرصے سے چوزا مرغ بطور دوائی استعمال کرتے, اس لیے میں نے 4 چوزے اپنے پاس اسی غرض سے رکھے تھے. میں فوراً گیا اور چاروں لے آیا, اور وہ چوزے 3 دن تک کام آ گئے. چونکہ میں نے 3 دن کی رخصت لی ہوئی تھی, اس لیے میں دن راحت حضور کے پاس رہتا, حضور کے جسم کو دباتا. میں 1894 سے حضور کا عاشق تھا. رات بھر حضور کو یہ بدن کو دباتا. جب حضور کروٹ بدلتے تو کھانسی کی تکلیف کے وقت منہ سے معصوم بچوں کی آواز نکلتی. حضور فرماتے تھے کہ خشک کھانسی بھی ایک وبا کی طرح, پیشاب کی حاجت بار بار حاجت ہوتی. حمام میں گرم اور سرد پانی موجود تھے. لوٹے میں دونوں کو ملا کر استعمال کرتے ہوئے میرے دباتے ہوئے جب حضور کروٹ لیتے تو فرماتے بس کیجیے, مگر مجھے ان الفاظ کے سننے سے از حد خوشی ہوتی اور میں حضور کو دباتا
چلا جاتا۔ اب یہاں پہ یہ مرزا قادیانی کا مریض جو ہے، اب مرزا قادیانی وہ چوزا تو اس کے ہاتھ، ایک حوالہ میں نے پڑھا تھا جو ذبح کرتے ہوئے اس نے اپنی انگلی کو ہی خیر سے ذبح کر لیا تھا۔ تو یہاں پہ مرزا قادیانی کا یہ مرید، اس نے یہ بنائے ہوئے تھے سارے بہانے کہ علاج کے لیے چوزا ہے، اس کی یخنی اور یہ چیزیں، تو یہ سب جو تھے وہ اس کو مہیا کر دیتے تھے، کیونکہ وہ ظاہر اب اتنا اچھا اس کا کاروبار چل رہا تھا۔ تو بس یہی کام کیا۔ جب میں دیکھتی ہوں کسی حوالے میں فلاں جگہ گیا مرزا تو وہاں وہ دبانے، اس کے ہاتھ پاؤں سر بیٹھے ہوتے تھے، اور یہ اس کی ساری زندگی میں یہی ہوتا رہا۔ کوئی کام، کوئی ایسا کوئی محنت مشقت والا تو کہیں ہمیں نظر نہیں آیا، بس یہ خدمتیں ہی کروائی ہیں۔ اور یہ پاگل جو لوگ تھے اس کے پیچھے لگے ہوئے، یہ بھی پاگل تھے۔ اور پہلے حوالے میں آپ نے دیکھا کہ کہہ رہے ہیں چچا بڑے مرزا قادیانی کے جو تھے وہ یقین رکھتے تھے، لیکن بیعت نہیں کی انہوں نے۔ اگر اتنا یقین تھا تو بیعت کیوں نہیں کی ساری زندگی، جس بندے پہ یقین ہوتا ہے۔ بہرحال یہ اسی قسم کے جو ہے مرزا قادیانی کی زندگی کے حالات ہیں۔ اب اگلا حوالہ ہے 1004 کا۔ میاں حیات محمد صاحب پنشنر ہیڈ کانسٹیبل پولیس نے بذریعہ تحریر بیان کیا کہ جس دن عدالت میں مقدمے کی پیشی تھی صبح 9 بجے تک بیعت ختم نہ ہوئی تھی، پھر کچہری کے لیے تیاری شروع ہوئی، ورنہ لوگ تو بس نہ کرتے تھے۔ رات کو عورتوں کی بیعت کی باری ہوتی تھی۔ اب یہ رات کو عورتوں کی بیعت کیوں کی جاتی تھی، یہ ویسے سوچنے والی بات ہے۔ بہرحال ان کے خاوند دروازوں میں کھڑے ہوتے تھے اور حضور کرسی پر اونچی جگہ تشریف رکھے ہوتے بلند آواز سے اپنی جگہ پر اللہ اور اس کے رسول کے احکام حسب ضرورت عورتوں کو سناتے۔ حضرت صاحب میاں بیوی کے حقوق تعلقات کو خوب واضح بیان کیا، اور حضور بیعت لیتے وقت ہاتھ یا کپڑا وغیرہ، عورتوں کی بیعت لیتے وقت ہاتھ یا کپڑا وغیرہ نہ پکڑتے تھے، بلکہ آپ اونچی جگہ پر بیٹھ کر تعلیم سنا دیتے، پھر لمبی دعا کے بعد اپنے کمرے میں چلے جاتے۔ ان دنوں سخت سردی پڑتی تھی۔ اب یہ ایک تو رات والا قصہ سمجھ نہیں ہے کہ بیعت، اور دوسرا یہ جو لکھا ہے نا کہ ہاتھ وغیرہ نہیں پکڑتے، سارا جو سیرت المہدی کے حوالے پچھلے پڑھ لیے اور آگے بھی ابھی آئیں گے، دیکھیے گا کہ مرزا قادیانی ساتھ بٹھا کے عورتوں کو ہاتھ پکڑ کے، اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ساتھ بٹھایا، پھر وہ ٹانگیں دبا رہی ہیں، پھر سر دبا رہی ہیں، پھر لوٹے لے کے آ رہی ہیں، پھر ان کا ہاتھ پکڑ کے مرزا لوٹے کا پانی ڈال رہا ہے، تو ساری عورتوں کے ساتھ۔ اب یہاں پہ کہتا ہے کہ وہ کبھی اس نے جو ہے وہ ہاتھ وغیرہ، ان کے خاوند بے شک ان کے سامنے شاید نہ ہاتھ پکڑاؤ، لیکن بہرحال تو رات کی خدمت جو تھی وہ بھی یہ عورتیں ہی کیا کرتی تھی، شاید اس لیے ان کی بیعت بھی جو ہے اس نے رات کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ اچھا جس دن پیشی تھی اس رات مجھ کو خواب آیا۔ اب یہ وہ خواب والا قصہ، اور وہ میں نے حضرت صاحب کو سنایا۔ اب سنیے ذرا، ہنسی آپ کو آئے گی کہ مرزا قادیانی کو آگ لگوا دی خواب میں۔ کہتا ہے دہکتے ہوئے انگاروں سے ایک چولہا بھرا ہوا ہے، اس پر حضور کی آرام کرسی رکھی گئی ہے، اس پر آپ بیٹھے، آگ کی بھاپ شعلے مار مار کر بدن سے نکلتی جاتی ہے، اسی سے طرح کپڑوں اور بالوں سے ہم لوگ خوش ہو رہے ہیں، دھواں تو نہیں ہے بلکہ بھاپ ہے۔ اب یہ مجھے پڑھ کے اتنی ہنسی آ رہی نا کہ وہ آگ لگی، یعنی مرزا قادیانی کو بالوں میں سے بھی پانی کے قطرے گرے ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں سبحان اللہ استغفر اللہ۔ آگے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والی، اب یہاں پہ ڈائریکٹ ابراہیم علیہ السلام والی پوری مثال ہے، یہ کہہ رہا ہے بقول ان کے۔ پھر کہتا ہے اس موقع پر یہ جو سورۃ الانبیاء کی آیت ہے کہ مثال صادق آ رہی، جب میں نے مرزا قادیانی کو یہ خواب سنائی تو ظاہر ہے مرزا قادیانی نے تو کہا کہ دشمن نے آگ بھڑکائی ہے، مگر اللہ نے ٹھنڈی، تمام دشمنوں نے زور لگایا، ایک طرف مخالف ایک طرف خدا کا مرسل تھا، اور لوگ حکومت کے لوگ اور بڑے بڑے رئیس مجسٹریٹ وکیل چھوٹے چھوٹے ملازم تھے، یہ سب لوگ کرم دین پر خوش تھے کہ اس نے دعویٰ کیا مگر خدا نے ان کو نہ کہا۔ اب یہ کرم دین کا وہی مقدمہ ہے جس میں مرزا قادیانی کو جو ہے وہ تقریباً 500 اس وقت کے حساب سے 500 کا جو ہے وہ جرمانہ ہوا تھا، اور 200 اس کے ساتھ جو چیلے چمچے تھے اس کو بھی ہوا تھا۔ تو آپ اندازہ لگائے اتنا بڑا جرمانہ، تو آگ تو ویسے لگنی تھی۔ خواب ویسے صحیح دیکھا ہے مرید نے، یعنی وہ مرزا قادیانی کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اب آگ میں دیکھیں، جلتے ہوئے دیکھنے کو بھی تو کہاں سے کہاں کی تعبیر پہنچا دی ہے، اور جن کی عقلوں پہ اور جن کے جو ہے وہ پردے پڑے ہوں تو پھر ان کو جو ہے وہ اسی قسم کی جو وہ اس کی جو ہے توجیحات اور
तावीलात निकालते रहते हैं, हर बात के अंदर मिर्ज़ा कादियानी को जो है वो करामत ढूंढ लेते हैं। अब यहाँ पे आग लगा के भी मिर्ज़ा कादियानी को आग लगी देखी है, उसमें भी उसकी जो है वो करामत और बड़ाई तलाश कर ली है मिर्ज़ा कादियानी की। तो ये वो कुछ चंद हवाला जात थे जो यहाँ आपके सामने मैंने रखे हैं। और तमाम देखने सुनने वालों से मैं हमेशा यही दरख्वास्त करती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगले हवालों के साथ अगली वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।